दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो किसी मस्जिद का है और देखने से साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे का यानी 27 जुलाई शनिवार को तकरीबन शाम 4:30 बजे का है। ये वीडियो में दिख रहे शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ, इसे इतनी जोर से धक्का किसने मारा, इस वीडियो के साथ जो बताया जा रहा है कि ये शख्स अकेला मस्जिद में बैठा था मिंबर के बिल्कुल सामने और इसे कुछ होने लगता है। फिर जब ये वहां से भागने की कोशिश करता है तो इसे एक जोरदार सामने से धक्का लगता है, जैसे किसी ने जोरदार गुस्से में धक्का दिया हो, और ये शख्स उड़कर गिर जाता है। इस वीडियो के साथ ये भी लिखा हुआ था कि नमाजियों से गुजारिश है कि जमात का वक्त निकलने के बाद मिंबर से दूरी रखकर या पहली सफ छोड़कर नमाज पढ़ी जाए। शायद जिन्नातों को खलल हुई है, तभी ऐसी हरकत हुई है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्नात तो यकीनन होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें आग से बनाया है। अगर आपको ये पता था तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारी खाने पीने की चीज़ों को जिन्नात कैसे चुराते हैं, और वो कौन से अमल है जिनके करने से शयातीन जिन्नातों से बचा जा सकता है, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं, जिन्नातों का खाना क्या है और कैसा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ़ कर रही है। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ़ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊँ ताकि मैं इनके बारे में और जान सकूँ। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रही यहाँ तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो है वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ऐ इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल लिया, क्या आप लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्ला का तवाफ़ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नातों में से थी। तो उन जिन्नातों ने पूछा, ऐ इब्ने ज़ुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को मेरा दिल चाह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों में भी इस्लामी अहकामात पर चलने के पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ अहादीस में और रिवायत में ये मिलता है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इसी जिन्नात में भी
دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروپ موجود ہوتے ہیں، یعنی اس میں مومن بھی ہے اور اس میں کافر بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ثقلین ہیں، انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ثقلین جن اور انسان کو کہتے ہیں۔ جو جن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا وہ مومنین کے گروپ میں شامل ہو گیا اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانا وہ شیطان ہے اور وہ مومنین کی جماعت سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندہ عقل رکھنے والی اور بولنے والی مخلوق کی 3 اقسام ہیں: انسان، فرشتے اور جنات۔ اور انسان اور جنات میں سے بھی ہر ایک کی 2 ٹائپس ہے، نیک اور برے۔ نیک انسان کو ابرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں رسول اور نبی بھی ہوتے ہیں، اور عام انسانوں میں برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ابو الاسد رومی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کے سوراخ سے داخل ہو گیا۔ میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے دشمن۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے، پھر جب تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے بھگا دیا گیا، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی نے ندا کی کہ معاذ بن جبل کہا ہے، تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے معاذ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، لہٰذا تم تیار رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں اس کمرے میں دوبارہ داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اسی طرح کیا جیسے میں نے پہلی مرتبہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ دو، اب میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا میں اب ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ایک مرتبہ سورہ بقرہ کے آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی اس رات اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں عیالدار ہوں اور نصیبین سے آیا ہوں، اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم دوبارہ نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ جب ان پر 2 آیتیں نازل ہوئی تو ہمیں اس شہر سے نکال کر نصیبین میں ڈال دیا گیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں تلاوت کی جائے گی اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دے تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں یہ دونوں آیتیں پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی۔ تو میرے دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں، یعنی جنات کی خوراک کیا ہے۔ دوستو، جس طرح سے انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسانوں کے جو جانور ہیں ان کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے جانوروں کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی خوراک کیا ہے۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے استنجا کی حاجت ہے، کچھ پتھر کا انتظام کیجیے، لیکن ہڈی یا لید نہ لے کر آنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چند پتھر اکٹھا کیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو گئے تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، آپ نے ہڈی اور لید لانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہڈی میں اور لید میں جناتوں کی غذا ہے، یعنی جو ہڈی ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں اور جو جانور گوبر یا لید کرتے ہیں اس میں جناتوں کی غذا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے پاس جناتوں کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی، اور وہ لوگ بہت نیک تھے، یعنی وہ جنات بہت نیک تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک طلب کی، یعنی اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ہڈی میں اور لید میں ان کے لیے غذا عطا فرما دے۔ جب بھی یہ کسی ہڈی یا لید کے پاس سے گزرے تو اس میں اپنی غذا پائے، اپنا کھانا پائے۔ تو جب کوئی جنات کسی ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس میں اپنی غذا پاتا ہے۔ اسی طرح سے جانور، جو جناتوں کے جانور ہیں، وہ لید میں اپنا چارہ پاتے ہیں۔ ایک اور روایت موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سانپ ظاہر ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس اپنے جبڑوں کو کھول کر کچھ عرض کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جنات تھا، اور یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی قوم کو حکم فرمائیے کہ ہڈی یا لید کو استنجے کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں ہماری غذا ہے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہی ہے کہ ہڈی اور لید میں جنات اور ان کے جانوروں کی غذا ہے، یعنی جب بھی کوئی جنات ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس میں اپنی غذا پاتا ہے اور اس ہڈی میں گوشت آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب جنات اور ان کے جانور لید کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی ان کے جانور، تو اس میں اپنا ہرا چارہ پاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔